बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरिफ। नाज़रीन, एक तो कफ़ाई शहरी का ढोंग रचाया होता है हर टाइम, और ये कहा जाता है आवाम को कि घर बैठा करें, पेट्रोल की बचत करें और कफ़ाई शहरी करें मुल्क के लिए। पेट्रोल महंगा हो रहा है तो बर्दाश्त करें मुल्क के लिए। हर ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली तमाम जितनी भी अशिया हैं, अशिया खरदनोश, वो महंगी हो रही हैं तो बर्दाश्त करें। दाल, चावल, चीनी, घी वगैरह जितना भी जो कुछ भी महंगा होता है, कहते हैं कि बर्दाश्त करें। कौम जो है वो ये मुल्क के लिए, एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी के लिए, तो कौम को तो ये चारा बेचा जाता है, ये चूरन बेचा जाता है कि कफ़ाई शहरी करें। दूसरी तरफ खुद की जो अयाशी चेक करें। आपके असम्बली में जो है वो कुछ असम्बली का रुकन है या कोई बड़ा यानी अशराफिया है, वो जाता है ना जब असम्बली में, तो गाड़ी पीछे स्टार्ट खड़ी होती है पार्किंग में, बंदा भी कोई नहीं होता अंदर, गाड़ी चल रही होती है कि साहब बहादुर जब वापस आएंगे बैठेंगे तो गाड़ी ठंडी मिले उनको। एक तो इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, रमियार खान में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या कुछ दिन पहले पेश आया था। मैं सोच रहा था इसके ऊपर बात करूं, लेकिन कोई मसरूफियात की वजह से नहीं कर सका। तो इसके ऊपर भी आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे। दूसरा ना, हम आज बात करेंगे कुछ पेड जर्नलिस्ट के ऊपर, जो कि जिनकी सहाफ़त जो है वो बढ़ गई, यानी कि उनकी सहाफ़त का अंदाज़ चेक करें आप। उनकी सहाफ़त जो है वो पता नहीं इससे सहाफ़त भी कहते हैं कि नहीं, मैं समझता हूँ इसे सहाफ़त नहीं कहते, इसे दोगलापन कहते हैं, दो नंबरी कहते हैं। तो वो भी आज इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहे वीडियो के साथ और वीडियो अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी, आवाम के लिए तो कफ़ाई शहरी की मुहिम के ऐलानात, लेकिन पंजाब असम्बली के पार्किंग में स्टार्ट खड़ी सरकारी गाड़ी ने मीडिया की तवज्जो अपनी तरफ जो है वो कर ली। पंजाब असम्बली की पार्किंग में इस गाड़ी में ड्राइवर मौजूद नहीं, गाड़ी खुली है और इंजन चल रहा है। साहब को ठंडी गाड़ी चाहिए होगी, लेकिन उन्होंने तेल कौन सा अपनी जेब से डरवाना है जी। उन्होंने भी तो महीने भर की तनख्वाह की बचत करनी होगी। यानी कि कुल मिला के जो है ना वो पाकिस्तानियों को एक बेवकूफ़ बनाया जाता है। अगर पाकिस्तानी कहीं अपनी जेब से घूमने निकल पड़े ना, तो एक मौसूफ़ा है पंजाब हुकूमत की वज़ीर हैं, तो वो आकर टीवी पे बैठ जाती हैं और कहती हैं गेस व्हाट, और मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं फाइल लगा दूंगी सबको। यानी कि ये एक मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनके जो अंदाज़ गुफ्तगू है उससे यही लगता है कि वो उसके बस में नहीं, वरना वो फाइल लगा देते सब मुखालफिन को। तो वो आकर टीवी पे बैठ के कहती है कि हमने तो आपको छुट्टियाँ दी थी घर बैठने के लिए ताकि पेट्रोल की बचत हो, आप तो घूमने चले गए, यानी कि अपनी जेब से पेट्रोल डलवा के घूमने चले गए। लेकिन यहाँ मसूफ़ा जो है वो खामोश बैठी है। आके बताया ना टीवी के ऊपर कि ये जो पार्किंग में गाड़ी चल रही थी, स्टार्ट गाड़ी खड़ी थी, इसको ज़रा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें जिस तरह पाकिस्तानियों के लिए किए, तो फिर चले आपको पता। तो अपने अशराफिया को जो है ना वो ये कुछ नहीं कहते, लेकिन गरीब अवाम, गरीब पाकिस्तानियों को चढ़ दौड़ते उनके ऊपर, ऐसी की तैसी उनकी वो सर उठाएं। तो ये मुल्क अशराफिया का मुल्क है, किसी पाकिस्तानी का नहीं, अशराफिया का है। यहाँ उन्हीं का राज होगा। उनके बच्चों को प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ मिलेंगी, उनके बच्चे प्राइवेट प्लेन जेट त्यारों के ऊपर घूमते नज़र आएंगे आपको, प्राइवेट त्यारों के ऊपर, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। उनकी शादियाँ, खुशियाँ, गमियाँ बाहर होंगी। पाकिस्तानियों की ऐसी की तैसी वो जो है वो घर ना बैठे, घूमने चले जाए। तो इनके बस क्या कहूँ मैं, अब इससे ज़्यादा मैं और कहूँगा नहीं, कहूँगा तो बुरा मान जाएंगे ये लोग। चलो कितने दिन ये, कभी तो हुकूमत है ना, कभी तो हाथ इनके सर से उठेगा, फिर इंशाल्लाह कोई न्यूट्रल हुकूमत आएगी, वो एहतसाब करेगी इंशाल्लाह। इसी पे दुनिया कायम है जी, तो हम लोग इसी पे ही बस यही तकिया कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी उन सहाफ़ियों के ऊपर। तो ये कैसी सहाफ़त है, मुझे समझ नहीं आती कि अगर पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया और जंग बंदी कराई तो अच्छी बात है, इसकी तारीफ़ बनती है, लेकिन ये कैसी सहाफ़त है। एक मारूफ सहाफ़ी, मारूफ क्यों कहा जाता है मुझे समझ नहीं आती। मैं तो इस सहाफ़ी को जानता तक नहीं हूँ, लेकिन ख़ुद को जो है वो मारूफ कहलाना, सीनियर सहाफ़ी कहलाना। अच्छा, वो कहते हैं कि मारूफ सहाफ़ी वजिया सानी का तंज़ भरा ट्वीट चेक करें आप, अंदाज़ा करें इन लोगों की सहाफ़त का। वो कहते हैं कि ये 1000 वर्ल्ड कप जीतने से भी ज़्यादा बड़ी कामयाबी है। क्या बात है,
یعنی کہ یہ طنز پتہ کن کے اوپر کر رہی ہے؟ عمران خان کے اوپر۔ عمران خان انہیں وہ کھابے نہیں کھلاتا تھا، گھر میں انٹرویو پہ بلا کے کھانے والے نہیں کھلاتا تھا۔ میرا کوئی عمران خان چاچا کا پتر نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ عمران خان جو ہے ان لوگوں کو کہتا تھا کہ انٹرویو جو بھی کرنے آئے میرے ساتھ اپنے گھر سے چائے پانی کھا کے پھر آئے ادھر، یہاں آپ کو پانی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور کبھی کبھی جو ہے وہ عمران خان چائے کے ساتھ بسکٹ کھلا دیتے تھے، تو نہ ان کو وہ ایڈز ملتے تھے، نہ اشتہارات اتنے زیادہ ملتے تھے۔ تو اسی وجہ سے یہ جتنے بھی صحافی ہیں نا، ان کا عمران خان کے اوپر جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ان سے جو ہے وہ بغض رکھیں۔ تو دوسری جی حسن ایوب، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ہم۔ وہ عجیب ہی کوئی فلم ہے اور وہ اپنی ہی مطلب عجیب صحافت اور منطق رکھتے ہیں۔ اچھا ان کی میں نے ایک ٹویٹ چیک کی تھی، وہ چیک کریں۔ اچھا جی وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو یو اے ای ہیں، نہ سعودی عرب اور نہ ہی قطر، ہم ایک تھرڈ ورلڈ ملک ہے جو آئی ایم ایف کے قرضوں پر چلتے ہیں۔ ایسے میں حکومت نے عوام کو تیل پر جو سبسڈی دی وہ بہت غلط کیا ہے۔ اور وزیر اعظم نے وہی کیا کہ ایک شخص نے کسی سے ادھار لیا کہ میں نے اپنے بچوں کو روٹی کھلانی ہے اور پیسے لے کر مسجد کو دے دیے، معاف کیجیے گا میں اس کے حق میں نہیں ہوں، مجھے عوام کی مشکلات کا احساس ہے، لیکن ملک قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، ہمیں عوام کو سبسڈی بالکل نہیں دینی چاہیے۔ تو پھر عوام کو مار دینا چاہیے کیا؟ آپ کو تو سبسڈیاں مل رہی ہیں، ٹی ویوں پہ آپ کو اچھی اچھی تنخواہیں مل رہی ہیں، پروٹوکول آپ کو مل رہے ہیں، آپ کا بھائی ایم این اے بھی ہے، ایم پی بھی ہے، ان کو جو ہے وہ اچھی خاصی ان کی جو ہے مراعات ہے، تو آپ کا گھر تو چولہا صحیح چل رہا ہے۔ تو اس لیے آپ کو پاکستانیوں کا احساس صرف اتنا ہے کہ وہ مریں بھوک سے، بس زیادہ آپ کو کوئی احساس نہیں ہے۔ اب اس کے آپ اندازہ کریں، یہ صحافت ہے۔ عمران خان کا جب 150 روپے پٹرول تھا تب یہ کہتے تھے کہ وہ ہو یہ تو پاکستانی عوام کو مار دیا ان لوگوں نے، مہنگائی سے پیس کے رکھ دیا۔ وہاں تو ان کو یہ یاد نہیں آیا تھا کہ عمران خان کو جو ہے وہ سبسڈی نہیں دینی چاہیے، وہاں تو میک لے کے گھس جاتے تھے عوام میں، بتاؤ کیا عمران خان نے کر دیا کیا نہیں کیا۔ لیکن یہاں جو ہے وہ گن گا رہے ہیں، وہ جیسے ہمارے ادھر نا لوگوں نے میراثی رکھے ہوتے ہیں شادیوں میں گانا گانے کے لیے، سہرے بجانے کے لیے، تو اسے اب میں اور کیا کہوں بتاؤ کہ جو ہے وہ حکومت کو مشورے دے رہا ہے کہ عوام کو اپنے سبسڈی نہیں دینی بلکہ رگڑا لگانا ہے عوام کو۔ اور بھائی آپ لوگوں کو تو مل رہا ہے سب کچھ، کم از کم خدا کے لیے اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ اور میں ایک نا کبھی کبھی سوچتا ہے کہ یار یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ عوام ان کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ پتہ بھی ہوتا ہے ان لوگوں کو، اتنے بچے نہیں ہوتے، شو نکاح کے نہیں ہوتے، سب پتہ ہوتا ہے ان کی فیملیز کو، ان کو عوام جو ان کے خلاف جو گفتگو کرتی ہے، جو ان کو کہتی ہے، اگر یہ سن لیں نا کانوں سے دھواں نکل جائے، وہ گالیاں دیتی ہے ایسے صحافیوں کو۔ لیکن بے شرم، وہ کہتے ہیں نا کہ بے شرم دی سالن ڈے گیا، وہ کہتے جی اسی لا لا کے کھانے، سٹ کے کھانے ہیں، ان کا کام ہے یہ۔ تو یہ بست لوگ ہیں، بست ہوتے رہتے ہیں، انہیں نہ شرم ہے، نہ اپنی عزت ہے، نہ دوسروں کی عزت کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے صحافیوں کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ میں کل دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی شو پہ بیٹھا، اور آج سوری، تو وہاں جو ہے وہ حسن جو دوسرا شفیع جان کو کہتا ہے کہ انڈین صحافی کی جو ہے نا وہ گوروباری ہے، تو مجھے جو ہے ان کی جھلک ان میں نظر آتی ہے۔ اندازہ کریں ان کی، وہ جو بمبئی اٹیک پاکستانیوں کے اوپر لگا لیتے ان کی جھلک نظر نہیں ہے ان کو، لیکن اس شفیع جان نے تھوڑی مخالفت کر دی تو اس کو اس کی جھلک نظر آئی۔ اندازہ کریں، یہ جو ہے بہت جلد حب الوطنی کے کارڈ بھی بیچنا شروع کر دیتے ہیں، غداری کا سرٹیفکیٹ بھی یہ لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کی صحافت کل اتنی ہے، بس یہی صحافت ہے ان کی، اس سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ دوسرا ایک میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈان نیوز کا انکشاف بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، جس میں کہا جاتا ہے کہ کفایت شہری کرو، لیکن عوام کو تو یہ کہا جاتا ہے لیکن ان کے اپنے کرتوت چیک کرنا۔ سب سے پہلے جی اقرار الحسن جو ہے وہ یہ بھی سینئر صحافی ہیں، اور یہ پی ٹی آئی پر نام لیے بغیر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن کے لیڈر نے ساری زندگی چندے لے کر گزاری، کوئی اچھا کام کیا تو وہ بھی لوگوں سے چندہ مانگ کر، جس کے گھر کا خرچہ علیم خان اور جہانگیر ترین چلاتے تھے، آج بھی جس کے کیس لڑنے کے لیے سینٹ کی سیٹ بیچنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جس کے فالورز کو چندے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، استغفر اللہ، یعنی وہ چندہ لے کے شوکت خانم ہسپتال بنا رہا ہے، لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے چندہ لے رہا ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بری بات یہ ہے کہ اپنی 3 بیویاں سامنے لے کر دکھا کر پیسے کمانا، انہیں جو ہے وہ لے کے آنا، یہ سب سے بری بات ہے۔ اور یہ چندہ لے کے لوگوں کے جو ہے وہ
لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرنا کوئی بری بات نہیں. تو آپ بتائیں نا کہ آپ نے جتنے بھی چھاپے مارے ہیں، آپ نے جو ہے آپ کے گھر کا خرچ کون چلاتا تھا؟ پھر آپ کیا مفت میں کام کرتے تھے؟ آپ جو چھاپے لگاتے تھے وہاں سے آپ کچھ نہیں لیتے تھے؟ میں نے حسن نثار کا جو ہے حسن نثار کیا احسار رانا کا جو ہے میں نے ایک ولاگ دیکھا جس میں اس نے بہت بڑے انکشافات کیے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کس طرح کی صحافت کرتے تھے. آپ کو چھتر بھی پڑے تھے، آپ ایسے گھس گئے تھے ایک طاقتور ادارے میں. پھر جو آپ کی چھترول کی اس ٹائم مجھے افسوس ہے کہ میں اس ٹائم آپ کی سپورٹ کر رہا تھا. میں نے اس ٹائم کہا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی. اچھا کیا آپ کو چھتر مارے تھے اس ٹائم، آپ کو ننگا کر کے مارا تھا نا، اچھا کیا تھا. آپ کو انہوں نے صحیح اوقات دکھائی تھی، آپ کو آپ کی اصل اوقات ہی وہ تھی. یہ تو میں بس افسوس کرتا ہوں کہ اس ٹائم آپ کی سپورٹ کرنا، میں نے بہت غلطی کی آپ کی سپورٹ کر کے. تو کیونکہ آپ سپورٹ کے لائق نہیں ہیں، آپ ہیں چھتر کھانے کے لائق، اور جو چھتر آپ کو لگے بہت حق پہ لگے. دوسرا جی بات کرتے ہیں جو ایک رپورٹ آئی ہے سامنے ڈان نیوز کی، اس میں ہے کہ حال ہی میں ریٹائرڈ ہونے والے ایک بیوروکریٹ کو بھاری پیکج پر ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک نیا یونٹ قائم کیا ہے جی، جس میں امپلیمیشن یونٹ جسے PIU میں پروجیکٹ ڈائریکٹر مقرر کیا گیا جی. اور ماہانہ اس کی تنخواہ جو ہے 11,37,500 روپے مجموعی تنخواہ ملے گی اسے. یہ ڈان نیوز نے جی، یہ تقرری جو ہے اسی وقت میں کی گئی جب حکومت محلی بران کی باعث کفایت شہری کی مہم چلا رہی ہے. یہ بھی اس رپورٹ میں، اس کی بہت بڑی رپورٹ ہے جی. یہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلے کسی ولاگ میں مکمل معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح پاکستانیوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جی ان لوگوں سے. تو یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، اور میں اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا. دوسرا جاتے جاتے میں ایک اور صحافی خاتون ہیں جی، غریدہ فاروقی. اچھا آپ لوگ کیا اس کی بات سے متفق ہیں کہ نہیں؟ کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. وہ کہتی ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب کرنا لازمی بنتا ہے. قوموں کی زندگی میں ایسے موقع دہائیوں یا زندگی میں صرف ایک بار ہی آتے ہیں. ایسے عظیم فخر کے موقع پر آپ وزیر اعظم شہباز شریف کو اگر پیٹرول قیمتوں میں کمی کا بھی اعلان کر دیں تو پاکستانی تو ان کو تاحیات وزیر اعظم ہی بنا ڈالیں گے. واہ جی واہ. آپ ذرا مائک لے کے نکلیں نا باہر عوام کے پاس، کہ یہی باتیں جو ہیں عوام میں کریں. ٹویٹر پہ کرنا آسان ہوتا ہے، پھر نیچے اپنے کومنٹ بھی پڑھ لیا کریں کہ کومنٹ میں جو عوام کیا رائے رکھتی ہے آپ کے بارے میں. اور آپ جو ہے عمران خان کے بارے میں جب 2 روپے 3 روپے 5 روپے پیٹرول بڑھتا تھا تو کس طرح کی گفتگو کرتی تھی، کیونکہ وہاں جو ہے کچھ ملتا نہیں تھا، کھابے نہیں ملتے تھے. ایسے میک اٹھائیں جیسے عمران خان کے دور میں میک اٹھا کے نکل جاتی تھی عوام میں، اور جا کر جو ہے وہ آپ اپنا انٹرویو وغیرہ کرتی تھی لوگوں کے، اور بتاتی تھی مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس طرح ایک میک اٹھائیں جائیں عوام میں، یہی بات کریں جو آپ نے ٹویٹر پہ کی ہے عوام میں. پھر عوام سے متفق لیں، نیوٹرل عوام سے، اپنی عوام سے نہیں، نیوٹرل عوام سے. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عوام کیا رائے رکھتی ہے، عوام کیا مانتی ہے تاحیات کہ نہیں. اور آخر میں جو صحافی ہے اس حمد میر نام ہے اس کا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کا 5 نکاتی فارمولے سیز فائر کی بنیاد بنا رات گئے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے درخواست پر امریکہ تو رضامند ہو گیا تھا، لیکن ایران کو ضمانت چاہیے تھی جو کہ چین نے مہیا کی. اس وقت یہ لگتا تھا کہ امریکہ سپر پاور نہیں رہا اور ایران جو ہے وہ فاتح بن کر ابھرا. بالکل جی، ایران فاتح بن کے ابھرا ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ایران کو یہ فتح مبارک ہو. احمد میر صاحب، احمد میر کا یہ تجزیہ ہے، میں بھی اس کے ساتھ سیکنڈ کرتا ہوں اس بات کو. اور آخر میں صرف صاف میں نے وہ رمیار خان والی سٹوری بھی شیئر کرنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. وہ جو انسیڈنٹ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے، وہ میں اس کے یہ آخری صحافی جو ہے اس کے بعد آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. اچھا جی، یہ صحافی ہیں نجم ولی خان. وہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ کی صورت میں مجھے ایران اور سعودی عرب سے ایک کو چناؤ کرنا پڑا تو میرا انتخاب کعبہ اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہوگی، بغیر کسی توقف اور بغیر کسی ابہام کے. تو یہ تو ہر پاکستانی جو ہے وہ کعبۃ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ روزہ مبارک کی حفاظت تو ہر پاکستانی کرنا چاہتا ہے. ہر پاکستانی جو ہے اسے اتنی محبت کرتا ہے کہ جان نثار بچے ماں باپ سب کو نثار کرنا چاہتا ہے. تو یہ کون سی آپ نے اچنبے والی بات کر دی ہے نجم ولی خان صاحب؟ صرف کیا ہے
کہ وہ جس طرح دکھانا یہ پاکستان میں نفرت پھیلانے والے یہ آپ نے ٹویٹ کیے. کیا جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ کیا کعبۃ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کریں گے؟ آپ سے بڑھ کر کریں گے. وہ آپ سے زیادہ بڑھ کر محب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ کے کعبہ سے محبت کرنے والے ہیں. تو اس کو اب میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا. نجم ولی خان کے اوپر نا میں زیادہ بات نہیں. پی ٹی وی پہ بیٹھ کے لاکھوں کروڑوں کمانے والے لوگ ہیں یہ. لاکھوں سوری میں نے کہہ دیا کروڑوں کمانے والے لوگ ہیں یہ. تو فری میں سب کچھ مل رہا ہے. اچھا اس کے وہ ایک زینب خان خاتون ہیں وہ جواب دیتی ہیں کہ آپ کو نون لیگ نے پہلے ریلوے میں نوکری دلوائی پھر رضی دادا کی طرح آپ بھی لاکھوں کی نوکری پی ٹی وی پہ میں کرتے ہیں اس لیے آپ کا بکواس کرنا بنتا ہے. ورنہ سوال تو یہ ہے کہ کافروں کے فوجی سعودی عرب میں کیوں گئے؟ ان کی فوجی چھاونی کیوں ہے وہاں؟ سوال تو بنتا ہے نا. پھر یہ سعادت تو پھر ایسا کہے نا کہ امریکہ کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی. ابھی پھر وہ ایک اور ملک ہے مجھے یوکرین ان کا صدر وہاں بیٹھا تھا وہ بھی معاہدے کر رہے ہیں تو پھر ان کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی. پھر تو اس طرح تو کئی باتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ چورن بیچا جاتا ہے جی قوم کو اور قوم اب سمجھدار ہو چکی ہے. اس سے چورن جو ہے نا وہ خریدتی نہیں ہے. لیکن یہ بے شرم میں پیش کر دیتے ہیں کہ کوئی تو کوئی نہ خریدے گا نا. کوئی نہ تو کوئی ہمارا یہ چورن خریدے گا. تو اب تک کے لیے اتنے انشاءاللہ. ابھی سوری وہ سٹوری رہ چکی ہے میری اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں میں. اور جاتے جاتے نا میں ایک طنز بھرا ایک میں نے دیکھا تھا عدیل اضل کا ایکس پر جاری پیغام جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سال 2036 ہے. صدر مریم نواز نے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی. اجلاس میں وزیر خزانہ علی ڈار بھی شریک ہوئے. شرکا نے اتفاق کیا کہ پاکستان میں جاری 15 سالہ ماحولیاتی بحران دراصل عمران خان کی حکومت کی جانب سے فروری کے وسط 10 اپریل 2022 تک دی جانے والی 50 روپے فیول سبسڈی کا نتیجہ ہے. یعنی کہ 2036 میں بھی ان کا رونا 2022 کے اوپر ہی کھڑا ہوگا. یہ ایک طنز بھرا ٹویٹ ہے اور حقیقت ہے. یہ لوگ 2036 تک بھی رہے نا تو پاکستان کا انہوں نے ستیہ ناش کر دینا ہے. اور یہی انہوں نے کہنا ہے کہ وہ جو عمران خان کا 2022 میں 50 روزہ فیول سبسڈی کا نتیجہ ہے جی اسی کے اوپر انہوں نے رونا ہے اگلے 10 سال بھی. تو اب چلتے ہیں جی واپس اپنے اس سٹوری کے اوپر جو ایک اندوناک سٹوری پیش ہوئی تھی. ایک میں نا آپ لوگوں کو ایک اور بات میں نے بتانی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے نا پٹرول کی قیمت پر عوام کے ساتھ ہاتھ کر گئی. اس کے اوپر میں بات کروں گا اگلے کسی اپنے ولاگ میں. تو ولاگ لمبا ہو جائے گا اس لیے اب بلکہ اسی کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں. جو رحمیار خان والی سٹوری ہے نا وہ اگلے کسی ولاگ میں کریں گے. تو وفاقی حکومت پٹرول کی قیمت پر عوام کے ساتھ ہاتھ کر گئی. ایک ہفتے میں پٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت یعنی پٹرول کی لاگت میں فی لیٹر 13.58 کی کمی کا انکشاف ہوا. تاہم حکومت نے پٹرول کا ریٹ یکمشت 137 روپے 24 فی لیٹر بڑھا دیا اور وزیر اعظم کے اعلان کے بعد 80 روپے کا اضافہ واپس ہو گیا. دستاویز کے مطابق پٹرول 1 لیٹر ایکس ریفائنری قیمت یعنی لاگت میں 28 مارچ سے لے کر 23 اپریل کے دوران 13.58 کمی کی ہوئی. حکومت نے گزشتہ روز سے پٹرول کی قیمت فی لیٹر قیمت میں یکمشت 137 روپے 24 کا اضافہ کیا تھا. تاہم وزیر اعظم نے آج ہی جو ہے 80 روپے پٹرول کی فی لیٹر قیمت میں کمی کر دی تھی جس کے بعد پٹرول کی نئی قیمت 378 روپے 41 ہو گئی. ویسے بائی دا وے یہ میں پرانی سٹوری آپ کو سنا رہا ہوں شاید آپ لوگوں سے گزر چکی ہوگی تو میں بھول گیا تھا اس ٹائم میں یہ سٹوری بنانی تھی نہیں بنا چکا. تو دستاویز کے مطابق کسٹم ڈیوٹی کے بعد پٹرول کے ایکس ریفائنری قیمت 28 مارچ کو 224 روپے 85 فی لیٹر اور پٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت 271 روپے 27 فی جو لیٹر پہ آ گئی تھی. تاہم اس وقت کسٹم ڈیوٹی شامل کر کے پٹرول کی فی لیٹر ایکس ریفائنری قیمت یعنی پٹرول کی لاگت 247 روپے 15 بنتی ہے. دستاویز کے مطابق پٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت 14 مارچ سے لے کر اب تک 33 روپے 45 بڑھی ہے. تو یہ جی قوم کو لوٹ رہے ہیں جی. اب تک کے لیے اتنے انشاءاللہ. پھر میں آپ کو جو دوسری رحمیار خان والی سٹوری ہے اور اقرار الحسن جو عمران خان کے ساتھ بغض رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر بات اگلے ولاگ میں کروں گا انشاءاللہ پوری سٹوری کیونکہ یہ ولاگ بہت لمبا ہو چکا ہے. تو اگلے ولاگ میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں گا. اللہ حافظ.